मोहम्मद हमीद शाहिद उर्दू के मारूफ अफसाना निगार, नावल निगार और नक्काद मोहम्मद हमीद शाहिद 23 मार्च सन 1957 को पिंडी घेब जिला अटक में पैदा हुए। पिंडी घेब में स्कूल की तालीम के बाद ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एग्रीकल्चरल में ग्रेजुएशन की। हार्टिकल्चरल में फाजिल की सनद पाई। मोहम्मद हमीद शाहिद ने एक बैंककार के तौर पर 32 साल काम किया। पेशावराना जिम्मेदारियों की अदायगी में पाकिस्तान भर में शहरी और देही जिंदगी का करीबी मुशाहदा किया। बैरून मुल्क सयाहत से भी मुस्तफीद हुए। मोहम्मद हमीद शाहिद ने ज़माना तालिब इल्मी ही से अदबी जिंदगी का आगाज किया। ज़रई यूनिवर्सिटी के मुजल्ला किश्ते नौ के मुदीर रहे। मोहम्मद हमीद शाहिद के अफसानों के 4 मजमूए बंद आंखों से परे, जन्म जहन्नम, मर्गज़ात और आदमी के उन्वानात से शाया हुए। उनकी शायरी अंग्रेजी में तर्जुमा हो चुकी है। उन्होंने खुद भी गैर मुल्की शायरी को उर्दू का रूप दिया है। मोहम्मद हमीद शाहिद के नावल मिट्टी आदम खाती है को गैर मामूली पजीराई मिली। फिक्शन की तनकीद में अदबी तनाज़ात, उर्दू अफसाना सूरत मानी, उर्दू फिक्शन और नए मुबाहिस उनकी मारूफ किताबें हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2016 में मोहम्मद हमीद शाहिद की अदबी खिदमात के एतराफ़ में तमग़े इम्तियाज़ अता किया। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ अफसाना निगार, नावल निगार, नक्काद, मुख्तर ये कि साहब दानिश जनाब मोहतरम मोहम्मद हमीद शाहिद के साथ। हमीद भाई आदाब। आदाब। हमीद भाई पाकिस्तान को अपनी तारीख में कुल मिला के 2 यौम जमहूरिया नसीब हुए, एक 57 में, एक 58 में। सही। 59 तक आते आते तो मामलात कहीं और निकल गए थे। तो 23 मार्च 1957 हमारे यौम जमहूरिया की तारीख में से आधी आप पिंडी घेब। जी जी। मेरे मुशाहिदे में कोई साहब इल्म, साहब दानिश, साहब फहम ऐसा नहीं गुजरा जिसके बचपन में घर से या स्कूल से मुताले की तरगीब ना मिली हो। क्या आपके साथ भी ऐसा ही था? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आलिम आदमी के सामने बैठ के बात करना बड़ा अच्छा लगता है और जैसी आप नसर लिखते हैं हम उसके दीवाने हैं। पहले इसका एतराफ़ बड़ा ज़रूरी है। अब रहा आपका सवाल, तो ऐसा है कि मेरे घर में किताबें तो आती थी, दीनदार घराना था जैसे हमारे यहाँ दही जिंदगी के होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और उनके पास रसायल, किताबें और सियासत के साथ उनकी दिलचस्पी क्योंकि इसलिए कि समाजी सियासी कारकुन थे अब्बा जी। राइट। तो किताबें उनके पास आती थी और जब मैं छोटा था तो उनके पास घर में एक ऐसी कुर्सी थी जो बरामदे में पड़ी रहती थी जिसके बीच में टाट लगा हुआ था। अच्छा, अब्बा जी बैठते थे और वो बीच में उसको झुलाते थे और किताब यूं होती थी और कभी जो मुस्कुराहट है उनके होंठों से बाहर फिसलती हुई महसूस होती, कभी उनके चेहरा जो है वो तन जाता, कभी उनकी आंखें चमकने लगती। तो मैं हैरान होता था कि ये किताब के साथ कैसे बात कर रहे हैं। तो जो ही वो हटते थे तो मैंने किताब उठानी है और उठा के बैठ जानी। तो मेरा ख्याल है कि वो पहली तरगीब थी जो मुझे अपने घर से मिली। तो फिर उसके बाद जाहिर है चूँकि जैसे मौज़ूआत की किताबें वहाँ आती थी, वो अदबी तो नहीं थे, वो सियासी समाजी कारकुन होने के नाते हमारे यहाँ वो चीज़ आती, तो वही पहले पढ़ना शुरू किया, वही रसायल पढ़े। लेकिन यह है कि वक्त
आदमी की खुद मेरा ख्याल है उसे लेके जाता है अपने रास्ते पे। ये नहीं होता कि हम अपने माँ बाप की वैसे ही सूरत में ढल जाएं जैसे वो चाहते हैं। ये तो नहीं, ये नहीं होता है। कि तो ज़माना वो एक अलग नहीं होता। ज़माना एक नहीं होता। आप घर से निकलते हैं तो बदलना शुरू हो जाते हैं। बल्कि घर में होते हुए भी हम 7 भाई थे और खूब, और हर आदमी बिल्कुल अपना अलग अपना मिजाज का, अपना कोई अपना भी उनमें लिखने वाला नहीं। और मेरे नसीब में यह है कि मैं कुढ़ूँ जो कुछ देखता हूँ उससे उस पे रातों को उठ उठ के सोचूं, और जो कुछ आता है मेरे ज़हन में मैं उसे लिखना शुरू कर दूं। तो ये मेरे वक्त में था कि ये दुख मैंने सहना था और उससे भी एक मुसरत कशीद करनी थी। तो ये तो वक्त की बात है कि नहीं मालूम होता कि किसके नसीब में क्या आ जाए। फिर ज़माना भी साथ साथ आपको बदल रहा होता है। जी हाँ, बहुत कुछ चीज़ें आप देखते हैं। मैंने बचपन ही में तो नहीं, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे यूं लगता है कि इतनी मौत देखी कि उसका एक अलग से, आप कह ले, एक कब्रिस्तान मेरे अंदर भी बन गया। तो फिर उससे भी मुकालमा रहता है। सही। तो ये है असल में आपके मिजाज बनाने का पीछे जो जी, कह ली, अगर मैं तलाश करना चाहूँ तो ये कुछ ये बहुत इशारे बहुत मिलते हैं। खूबसूरत बात है। कुछ ज़ाती हवाले से कब्रें बनती हैं और कुछ इज्तिमाई। और आप तो शायद 14 या 15 बरस के होंगे जब हमने एक बहुत बड़ी इज्तिमाई कब्र बनाई थी 71 में। वो देखिए, मुझे याद है हमारे घर में ये होता था कि आम दिनों में हम, अब तो तस्वर नहीं है ना, शहर जब से आ गए तो हम बंद कमरों में ही सोते हैं, लेकिन हम छतों पे सोया करते थे और जी, खुले सहन थे तो खुले सहन में सोते थे। तो रात को हम अपने ऊपर एक चादर सफ़ेद सी बिछा के, वालदा देती थी कि ये ऊपर ओढ़ लें ताकि ज़रा खुनकी हो जाती थी रात को तो वो ना हो। तो मैं यूं महसूस होता था जैसे आसमान से सितारे उतरते थे और हमारे उस सफ़ेद जो चादर है उसके ऊपर आके वो होते थे और हम उन्हें छू सकते थे। तो ये जो दिसंबर वाले दिन थे, ये ठंड वाले दिन थे, हम कमरों के अंदर थे। लेकिन जब मैंने आवाज़ देखी वालिद साहब की, जैसे वो जैसे डकरा रहे हों, जैसे गला कट गया हो उनका, और वो देख रहे थे आसमान की तरफ, और मैं भागता हुआ बाहर आया तो वो यूं सहन के अंदर घूम रहे थे और आसमान की तरफ देखते थे और कहते थे कि देखो वो टूट गया, देखो वो टूट गया। तो मैं ऊपर देखता था और मुझे यूं लगता था कि वो जो सितारे हैं उनका एक गुच्छा सा बना है, और गुच्छा बना है और यकदम टूटा है, और वो सारा जो है वो हमारे ऊपर आके बरस पड़ा है आग की सूरत में। तो ये कैफियत थी, एक सहम के मैं एक कोने में जा बैठा था। ये वाकया मैं कभी भी नहीं भूला हूँ, इसलिए कि उसके बाद वालिद साहब का ब्रेन हेमरेज हुआ, और वो जाके, जिस उम्र में मैं हूँ, मुझसे वो 10 साल छोटे थे जब वो फौत हो गए। यानी उसके बाद वो मुसलसल उनको उसका फालिज का हमला हुआ और एक साइड उनकी बैठ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बात करना उनको नहीं रहा। तो इस तरह ही है ज़िंदगी ने हमें जो कुछ, जो आपने कहा इज्तिमाई कब्र की, तो फिर यह है कि वो वाकया फिर मेरे अंदर बैठ गया। वो मेरा एक ज़ाती दुख भी था जी, और कौमी दुख के साथ हम जुड़ गए थे। घर में हमारा घराना पूरा जुड़ा हुआ था। सर बहुत, मैं समझता हूँ कि मगरबी पाकिस्तान के घरानों की अक्सरियत में यही हुआ है कि बड़ा भाई है या बाप है। और मुझे याद है कुछ माओं का ये कहना कि आज अब्बा के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी। ऐसे ही He's in a terrible state, he is ऐसे ही। broken. लेकिन मुझे आपसे एक सूए अदब ना हो, ज़ाती तजुर्बा तो ज़ाहिर है कि वो ज़ात से गुजरता है और उसको भुलाना किसके लिए मुमकिन है, जज़ब हो जाता है। जी सही। इज्तिमाई तजुर्बे यानी मजमूई तजुर्बे में मुझे याद है एक दफ़ा जब ये किताब मेरी आई, मिट्टी आदम खाती है, नावल जो मेरा जी है, जी जी, तो उसकी तकरीब इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि मेरे यहाँ करें, तो वो अकेडमी के उस वक्त चेयरमैन थे, तो उन्होंने किया। जी, तो उसे पढ़ते हुए उन्होंने उसके बाद कहते हैं कि मुझे यूं लगता है कि यहाँ जो हमीद शाहिद का नुक्ता नज़र है वो स्टेट की तरफ से नहीं है, ये नुक्ता नज़र को और है। जी, तो मैंने कहा बात ये है
کہ میں تو انسان کے ساتھ کھڑا ہوں نا. میرے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہے باقی یہ انسانوں کے لیے ہے یا انسان اس کے لیے ہے. تو جو محترم ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہی سبب ہے کہ اس کے اندر وہ صورتحال ہمارے سامنے اور ان ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے جو اس بڑے سہنے کا سبب ہوئی. یہ زرعی یونیورسٹی میں تعلیم پانا، پھر پنجاب یونیورسٹی میں آنا اور ایک نامکمل حصہ تعلیم کا، اور وہاں آپ کشت نو کے مدیر بھی تھے. جی جی. اور برس تھے اگر میں غلطی نہیں کرتا تو 78-79. ملک میں تو کوئی اور طرح کی کشت جو ہے وہ بوئی جا رہی تھی. وہ ایسا ہی تھا. سر آپ نے یونیورسٹی میں ایک کتاب لکھی جس کا ہم نے صرف عنوان سنا ہے، یہ معلوم نہیں کہ وہ چھپی بھی یا نہیں. پیکر جمیل. نہیں وہ چھپی ہے اور اس کی 7-8 اشاعتیں ہو چکی ہیں. ہندوستان میں بھی چھپی ہے، یہاں بھی چھپی ہے. ابھی حال ہی میں ان کا ایک بہت ڈیلیکس ایڈیشن انہوں نے چھاپا بک کارنر والوں نے. کیا کہنے. تو وہ کیا پیکر اب بھی اتنا ہی جمیل ہے؟ ایسا ہے کہ دیکھیے اس زمانے میں مجھ سے ایک مانگا گیا تھا ایک مضمون، لیکن میں جب لائبریری میں جا کے بیٹھا اور پڑھنا شروع کیا تو وہ ایک اور طرح کا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو مذہب ہے نا، خاص طرح کی عبادات میں آپ مشغول رہیں، بلکہ یہ تو احترام انسانیت کے لیے آیا. یس. اور یہ اس نے کہا کہ جناب یہ خاتون ہے تو بھائی یہ آپ نکاح ان سے کیجئے، گھر بسائیے، اس کا حصہ کچھ دے کے بھیجیے، اسے گھر سے کچھ حصہ دے کے بھیجیے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ آدھا حصہ، آدھا نہیں بھائی، وہ خامند کے حصے میں بھی پوری کی شریک ہے. اس کو 1/8 حصہ سب سے پہلے کہا گیا کہ اس کو دو جب وہ مرتا ہے. تو احترام انسانیت کا. تو ایسا ہے کہ مذہب نے بہت ساری چیزوں کا احترام کیا تھا. اس علاقے کی زبان کا جس علاقے میں وہ آیا، اس علاقے کی روایات کا جو وہاں پہ موجود تھی، صرف وہ جو آپ مسلمات کے کوئی جا کے ٹکراتی تھی ان کو وہ چھوڑ دیا. نقصان پہنچے جس. ہاں. اور اس نے جا کے انسانیت کا احترام. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا مذہبی ہونا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. 3 دہائیوں سے زیادہ آپ بینکنگ سے منسلک رہے. کیا مشتاق احمد یوسفی کے علاوہ بھی بینکنگ نے ہمیں کوئی ریت آپ کے استثناء کے ساتھ دیا؟ آواز دوست والا تو آپ نے اس پہ بات بھی آپ کی آپ نے ان کی ایک کتاب پہ. تو یہ ہمارے بینک میں آغاز میں یہ بھی رہے، اس کے سربراہ رہے. اور جس زمانے میں میں آیا تو وہ عبدالرب نشتر کے بیٹے جمیل نشتر اس کے چیئرمین. تو جب میں آیا تو انٹرویو انہوں نے لیا. اتفاقاً جب فائل میرے ڈاکومنٹس دیکھے تو اس میں لکھا ہوا تھا مدیر کشت نو رافلوں. اچھا تو پھر آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے مختار مسعود کا نام لیا. تو کہتے اچھا مختار مسعود کو پتہ ہے آپ کو اس بینک میں بھی رہے ہیں؟ میں نے کہا جی فلاں پیریڈ میں رہے، اس لیے کہ وہ میں باہر ان کی تصویر دیکھ آیا تھا، اس کے نیچے سنن لکھے ہوئے تھے. تو وہ کتابیں پڑھنے کے بڑے شوقین تھے. جی. تو پھر ہماری کتابوں میں بات چل نکلی اور بس ہم کتابوں میں بات کر کے انٹرویو دے کے واپس آ گئے. جمیل نشتر ہمارے بہت نفیس لوگ ہیں. ہاں نفیس لوگ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. حمید بھائی، آپ کا جو ابتدائی افسانوں کے مجموعے ہیں اس کے بعد ایک روایت چل نکلی کہ آپ کے احباب آپ کے افسانوں کا کسی موضوعاتی مناسبت سے انتخاب کرتے ہیں. کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. وہ یہ ہوا کہ جب میں 50 برس کا ہوا تو ڈاکٹر توصیف تبسم ہمارے بہت سینئر آپ رسک لے رہے ہیں. ڈاکٹر توصیف تبسم جو ہے، اب اس کے بعد تو اب تو میں 68 کا ہو گیا ہوں، یہ کوئی 18 سال پہلے کی بات. تو پہلا انتخاب انہوں نے فرمایا. وہ کہتے یار تم نے کتنے افسانے لکھے ہیں؟ میں نے کہا کوئی افسانے کوئی 60-70 تو لکھ لیے ہوں گے. کہتے ہیں وہ مجھے دو.
تو انہوں نے وہ 50 افسانوں کا 50ویں سالگرہ کے اوپر میری وہ انہوں نے ایک انتخاب اس کی مناسبت تھی. اس کے ایک انتخاب ہمارے دوست ہیں اصغر عابد، پی ٹی وی میں بھی رہے یہاں، جی انہوں نے کیا تھا، انہوں نے سرائکی میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے تو سرائکی ادبی بورڈ سے وہ چھپا دیا تھا. یہ جو ابھی ہمارے ایک اور دوست نے عرفان جاوید صاحب نے جو کیا اندر کا آدمی کے نام سے، تو یہ آلریڈی ایک دو افسانہ نگاروں کے کر چکے تھے، تو اپنی ایک سیریز کے تحت وہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ادھر توجہ دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود بہت عمدہ لکھنے والے ہیں، اور آپ کو ایسے بڑے لکھنے والے، اچھا لکھنے والے، جس سے تعلق عرفان جاوید کا ہے، ایسی خوبصورت نثر لکھتے ہیں کیا لفظ کی موزونیت کا ایسا خیال سر کم ہے. بہت خوبصورت آدمی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خوش بخت ہوں کہ ایسے لوگ مجھے میسر رہے کہ جو میرے افسانے کی طرف توجہ دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مہربانی کر دیتے. غالب نشتر ہیں مقبوضہ کشمیر سے، اور انہوں نے جو میرے 9/11 کے پس منظر میں افسانے تھے، اصل میں وہ 2 کتابوں میں الگ الگ، کچھ ایک کتاب میں تھے، کچھ مرغزار میں تھے، کچھ افسانے میرا خیال آدمی میں آئے گئے تھے، تو انہوں نے اس میں سے وہ نکال کے الگ کیے اور اس سبجیکٹ پہ اوپر انہوں نے وہ کیا، وہ یہاں سے بھی چھپے اور وہاں سے بھی. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سترنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمارے افسانہ نگار، ناول نگار، نقاد، شاعر محترم محمد حمید شاہد سے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حمید شاہد صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. عوام کے لیے اہم اطلاع فالو کریں، محتاط رہیں، محفوظ رہیں. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سترنگ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز ادیب، افسانہ نگار، ناول نگار جناب محمد حمید شاہد سے. حمید بھائی، زراعت سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمارے ملک کو ہمیں کم از کم یہی بتایا گیا تھا کہ یہ ایک زرعی ملک ہے، اس کی زرعی معیشت، زراعت اس کی ریڑھ کی ہڈی تھی. اس کی جتنی سٹیپل کراپس ہیں ان میں پر ایکڑ ییلڈ میں ہم کہیں بھی پہلے 5ویں نمبر پہ نہیں ہیں. لیکن وہ اور قصہ ہے. آپ نے سر جو ناول لکھا مٹی آدم کھاتی ہے، بستی ہے ہمارے پاس انتظار حسین صاحب کا ناول، اس میں یہ ایک زمینی موضوع کے طور پہ لیکن ٹریٹ کیا انہوں نے. صحیح کیا صحیح نظمیں ہمارے پاس ثروت حسین، اور جو موجود ہیں حارث خلیق، بہت زوردار لہجے میں اس المیے کو سمیٹا ہے. آپ کے ہاں بیانیہ لینئر نہیں ہے، ایک سے زیادہ سطحیں پائی جاتی ہیں، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہمارا پڑھنے والا لینئر مکالمہ، لینئر بیانیہ، لینئر پلاٹ پسند کرتا ہے.
تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی مٹی نے جو آپ نے آدمزاد تخلیق کیا، کیونکہ یہ مٹی آدم کھاتی ہے، میرے علم کے مطابق پچھلے 15-20-25 برس میں آنے والے ناولوں میں پذیرائی کے اعتبار سے بہت بڑے مقام پہ گنا جاتا ہے۔ کیا سبب ہوا ہے اس رسائی کا کہ آپ نے موضوع کو اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے کہ وہ پڑھنے والے نے اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ دیکھیں، لکھنے کا موضوع جو ہے، موضوع تو آپ کے لہو میں جب تک یہ رچ بس نہیں جاتا نا، تو آپ اسے ٹریٹ کر نہیں سکتے، نہیں کر سکتے۔ منشا یاد ہمارے بہت اچھے افسانہ نگار، ناول نگار تھے، ڈرامے بھی انہوں نے کئی لکھے، آپ جانتے ہیں، جی سینئر لکھنے والے تھے۔ تو وہ ایک بات کہتے تھے کہ میں اس وقت تک نہیں لکھتا جب تک میں دوسرے کی کھال میں، اپنے کردار کی کھال میں جا کے نہیں بیٹھتا۔ تو میں نے کہا پھر آپ اپنی کھال لے کے اس کی کھال میں جاتے ہیں یا اپنی کھال اتار کے؟ تو کیا کہا انہوں نے لگایا، کہتا ہے اپنی کھال اتارنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا بس یہیں سے معاملہ بنتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جس آرے سے میرے کردار کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی سے مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں وہ نہیں ہوتا، وہاں میں ہوتا ہوں۔ تو موضوع کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ میں وہاں رہا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ناول جو ہے یوں چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا۔ زندگی ایسے نہیں چلتی، زندگی ایسے نہیں چلتی۔ ناول ایک یاد رکھیے بات کہ یہ جو لکھنا ہے، فکشن لکھنا، اس کا معاملہ وجود کے ساتھ ہوتا ہے، وجود کی لطیف ترین سطحوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ وجود کے اندر اترتے ہیں، وہاں جا کے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، ایک عجیب طرح کی مشین لگی ہوئی ہے جو کتر کے چیزوں کو مہین کر دیتی ہے اور اتنا نفیس بنا دیتی ہے کہ اس کے اندر سے فرد کا باطن جو ہے وہ پوری طرح باہر نکلتا ہے۔ تو آپ اسے جب تک گرفت میں لیتے، صرف واقعات لکھتے جاتے ہیں، تو بات بنتی نہیں۔ یہ دانش کی وہ سطح ہے جسے مضامین میں کسی اور طرح بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے فکشن ہی میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے موضوع ترین جو ہے وہ وسیلہ، وہ کرینہ، وہ فکشن ہے، اس لیے کہ یہ سجھاتا ہے، سمجھاتا نہیں ہے، یہ چیزوں کو محسوس کراتا ہے، یہ سمجھانے کا عمل نہیں ہے، سجھانے کا عمل ہے۔ آپ کے اندر خود بخود ایک روشنی کی کرن پڑتی ہے اور اندر ایک اجالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ایک ایک سطر پڑھتے ہیں تو جیسے وہ روشنی جو ہے وہ ہر سطر کے ساتھ آپ کے وجود کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والا خود تخلیق کر رہا ہے، جی خود تخلیق کر، آپ اس کو اٹھا کے جب تک وہاں نہیں لے آتے۔ اب پرابلم یہ ہوا کہ جب سے ہمارے ہاں یہ انٹرنیٹ آیا یا اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، تو ہم یوں پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم کرسر کو یوں گھماتے ہیں اور وہ نیچے آتا ہے، وہ اب جو لائن بائی لائن پڑھنا ہے اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ زندگی کو بہت سطح سے دیکھ رہے ہوتے، اتھلے ہر وقت۔ آپ کو بہت جلدی ہوتی ہے کہیں پہنچنے کی، کہ اس کو جناب یوں اس کو ویل کو گھمایا اور نیچے چلے گئے تو میں دیکھوں کہ اس کے آخر میں کیا ہے۔ جبکہ زندگی یوں تو نہیں چلتی ہے، زندگی تو لمحہ لمحہ ہو کے چلتی ہے اور ہر لمحہ اپنا حساب لے کے آپ کو چلتا ہے۔ تو اگر آپ ان لمحوں کو اس طرح محسوس نہیں کریں گے، انہیں اپنے وجود میں اتاریں گے نہیں، تو آپ لکھ نہیں پائیں گے۔ تو میرا مسئلہ تو سب سے بڑا یہی ہے، اور میں نے اس موضوع کو بھی اس سطح پہ جا کے محسوس کیا ہے، اور پھر اس کی ایک صورت نکلتی گئی۔ میرے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں اسے پھیلا کے لکھوں اور اس کی تفصیلات وغیرہ لیتا چلوں، اور دوسرا یہ تھا کہ میں اسے یوں کٹ فلیش کر کے اس کو کاٹ کے اس کے ٹکڑے کروں اور پھر انہیں ایسے جوڑوں کہ اس میں جو فالتو پن ہے وہ نکل جائے اور کمپیکٹ ہو کے وہ آپ تک پہنچے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا خنجر ہوتا ہے، اس کی نوک جو ہے وہ آگے جا کے باریک ہو جاتی ہے اور وہ یوں چیرتی پھاڑتی آگے نکلتی ہے۔ تو اس بیانیے کو اس سطح پہ لے جانے کے لیے ظاہر ہے ایک تکنیک کو برتا گیا، اور اس میں ایک سے زیادہ راوی جو ہیں وہ آئے۔
فکشن تفصیلات کا ڈھیر جمع کرنے کا نام نہیں. صحیح کہا، صحیح. آپ نے اپنے پروفیشنل زندگی میں مجھے شائبہ ہوا کہ جو آپ کے پاکستان کی جغرافی اور ڈفرینٹ حصوں کی معاشرت کا مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے، جو باریکی ہے، اس کا گہرا تعلق آپ کی پروفیشن سے بھی ہے. کیا واقعی یہ آپ کا پیشہ ورانہ تجربہ تھا جس نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ پاکستان کی ایسی متنوع جو ثقافت ہے، محاورتاً کہا جائے تو 12 کوس پہ بدل جاتی ہے، 12 کوس کہا جائے تو ہر 5-6 کوس کے بعد بدل جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اس کی لغت بدل جاتی ہے، اس کے محاورے بدل جاتے ہیں، ان کے لفظوں کی لٹک بدل جاتی ہے. یہ اس وجہ سے یہ گویا جی بینکنگ آپ بالکل کے لیے ایسا ہے. مفید ثابت ہوئی. میں بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ بینک کی جاب کی وجہ سے مجھے اس ملک دیکھنے کا موقع ملا. میں بلوچستان میں دور تک گیا ہوں، سرحد کے علاقے دیکھے، پنجاب کے دیکھے، سندھ کے اندرون تک گیا، کشمیر کے علاقے. تو یہ جتنا بھی آپ کا ہے، ملک سے باہر بھی کئی ممالک جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا. تو میں نے اب دیکھے میرے جو افسانہ ہے بلوچستان کے حوالے سے ہے، یا کوئٹہ میں کچلاک جو ہے، تو وہ جا کے میں نے خود دیکھا ہے اور ان چیزوں کو محسوس کیا ہے، ان کرداروں کو دیکھا ہے، ان سے بات کی ہے. زمین کے ساتھ چلتے نہیں ہیں، پاؤں رکھ کے زمین کو. یہی تو خوبی ہے فکشن میں اور شاعری میں. یہ فرق ہے بنیادی. شاعری آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے، ایلیویٹ کر کے چیزوں کو ڈیفیوز کرتی ہے، ان کے کونے کنارے وہ آپ کو ایک ٹکڑا بنا کے آپ کے سامنے لے آتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے آپ کو ایک خیال آتا ہے اور پھر کر کے غائب بھی ہو جاتا ہے. ایک سینس ہوتی ہے نا کہ ہلکی ہوا حل کیا وہ اور بس چلی گئی. لیکن فکشن تو آپ کو چلنا پڑتا. مجھے یاد ہے شمس رحمان فاروق جی رہا جب انہوں نے افسانے کی حمایت میں لکھی کتاب، تو مان آئی تو اس میں یہ بحث ہے، اور انہوں نے کہا گفتگو کی ہے، انہوں نے لکھ کے مجھے خط میں بھیجا. تو اس میں یہ تھا، انہوں نے مقابلے میں یہ جو نثر اس میں جو ہے ٹائم اور سپیس جو ہے آپ کو ظاہر کرنا پڑتا ہے. اس میں متعین ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس کی جمالیات اس سطح پہ مرتب ہیں. ان کا ایک نقطہ نظر. میں نے کہا یہی تو سب سے بڑی اس کی خرابی بھی، اور یہی سب سے بڑی. آپ زمین پہ پاؤں ہیں، اور یہیں سے آپ انسان کے اندر ان زمانوں کو، ان زمینوں کو دریافت کر رہے ہوتے ہیں جو انچھوئی ہوتی ہیں. آپ اس تاریخ کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. بالکل ڈاکومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تاریخ کو بھی ڈاکومنٹ کر رہے ہیں، اور انسانی وجود کے جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے مراتب ہیں، ان کو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں. تاریخ تقویمی نہیں، ہاں بلکہ ارتقائی. جی بالکل. تو ایسا ہی ہے. تو افسانہ جو ہے وہ اتنی، یہی سبب ہے کہ آپ یہ دیکھیے، میں اسے سب نظریات سے اعلیٰ سمجھتا ہوں، آپ کے معتقدات سے اعلیٰ سمجھتا ہوں اس فن کو. اس لیے کہ اس کا براہ راست تعلق انسان کے ساتھ ہے، خیالات کے ساتھ نہیں ہے. انسانی وجود کے ساتھ ہے، وجود میں جو اتھل پتھل ہو رہی ہے وہ، اور وہ کن سطحوں پہ جا کے کائنات کے اس آہنگ میں آتا ہے، آپ اسے تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو موجود ہوتا ہے. تو جہاں جہاں یہ جا کے لہریں اس آہنگ میں نہیں آتی ہیں، جی، اور وہاں ایک بھونچال سا آ رہا ہوتا ہے، آپ اس کی کہانی بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اس آہنگ کو بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہاں لکھنے والا جو ہے، آپ کا مغرب میں بیٹھا ہوا فرد اگر اس کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی آپ نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہی ہے، اور وہ اسے پڑھتا ہے، اور مغرب میں جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے کامیوں پڑھ رہا ہے، ہم کافکا کو پڑھ رہے ہیں، تو وہ ہمیں کیوں قریب نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انسان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، انسانی وجود کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ وجود کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم وجود کی بات کرتے ہیں، اشتراک کی بات کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک انسانی سطح پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فن
سب سے بڑا میڈیم ہے جو کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ کی رائے ہے اور اتفاق سے مجھے اختلاف بھی نہیں ہے. فکشن اور نثر دونوں پہ تنقید بھی آپ کے قلم کا ایک زاویہ ہے. یہ بتائیے ساری دنیا کو امن، چین، رواداری، اچھی اچھی باتوں، اچھے اچھے خوابوں کا درس دینے والے جو ادیب اور شاعر ہیں، یہ میر اور مصطفی سے لے کے ہمارے زمانے میں وزیر آغا اور قاسمی صاحب، جلندی صاحب ہیں تو ساتھ میں کوئی اور ہے. یہ ادبی تنازع کیا ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا، آپ نے میری کتاب کے ایک نام کو پکڑا، اور یہ ظاہر میری جوانی کی کتاب ہے. یہ ادبی تنازعات اس لحاظ سے تھے کہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ادبی تنقید کے حوالے سے جو وہ سوچتے تھے ویسا میں نہیں سوچتا تھا. جیسا میں سوچتا تھا ظاہر ہے وہ انہیں کیوں سوچنا چاہیے تھا، ہر آدمی مختلف ہوتا ہے. جی تو اس میں سے ایک تنازع تو بنتا تھا. تو وہ جو جتنے تنازعات تھے اس وقت جوانی بھی تھی، اور قلم میں جو سیاہی تھی اس میں شاید زیادہ جوش و جذبہ بھی بھرا ہوا تھا سیاہی سے زیادہ. اسی لیے تو اس کو روشنائی کہتے ہیں. تو وہ پھر لکھنا جب شروع کیا تو وہ یہ نہیں دیکھا کہ اگلے آدمی کو محسوس ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ تنازعات وہ سامنے آئے. وہ ایک کتاب دلچسپ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے ماضی کا حصہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہم ذرا ایسے انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو دوسرے کو چبھے نہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف کیجئے، لیکن ایسا نہ کیجئے کہ اگلے کو چوٹ لگے، اگلے کو پتھر لگے، اگلے کو ایک خنجر لگے کہ جناب آپ نے لفظ نہیں کہے. یا یہ کہ آپ باقاعدہ طور پہ چاہے کچھ لوگ تو اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہاں، کچھ لوگ دل اہتمام آزاری کرتے ہیں. وہ ہمارے ہاں یہ ایک تنقید میں تو ہمارے ہاں ایک باقاعدہ ایک مکتبہ فکر یہ بھی ہے کہ جب تک آپ آنکھیں ماتھے پر رکھ کے اور بہت شدید قسم کا جملہ نہیں لکھیں گے اور اگلے کا اڑا کے رکھ نہیں دیں گے تو تب تک آپ کی بات اس تک پہنچے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. آپ دلیل سے بات کر سکتے ہیں، آپ تمیز سے بات کر سکتے ہیں، آپ سلیقے سے بات کر سکتے ہیں، آپ قرینے سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ بات بھی اثر رکھتی ہے. اور میں نے یہ اپنی زندگی میں نے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میں تو یعنی میں اس کو کوئی اپنا کوئی کین کے نہیں طور پہ سمجھتا. نہیں پیش کر رہے. ہاں، اپنی رائے دیں. میری رائے جن کا آغاز میں شاید کچھ ناراض بھی ہوئے ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ نہیں وہ بات میری ہے، لیکن وہ میں ہم بھی ان کی بات مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے دونوں کا نقطہ نظر تو مختلف ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے راشد میرا جی اور فیض کو اب تنقیدی بصیرت سخت ہوتی نہیں لکھا ہے کہ میں کسی کے بارے میں لکھوں آ جائے تو میں تو ناکام ہو گیا. ایسا ہی ہے. کیا قیدر کر دیے جاتے تھے. راشد، فیض، مجید امجد بہت بعد میں اس میں آئے. کیا کہ یہ یا آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ راشد، فیض اور میرا جی روایت بناتے ہیں؟ میں پتہ نہیں، میں چاہتا تو کچھ اور تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ راشد میرا جی، مجید امجد بھی ہوں بیچ میں اور فیض کی بات ہو، کیونکہ یہ وہ چار دھارے ہیں
جو اردو نظم پہ جن کے بہت گہرے اثرات ہیں، جی ہاں، اور ہو سکتا ہے وقفے وقفے سے ہوں کہ کسی کے مسلسل ہوں، اور اس کے بعد لوگوں نے جو کچھ بھی کیا تو فیض انہی سے منبعوں سے اس حاصل میں کوئی کیا شک نہیں. فیض، اور کچھ نہ کچھ انہوں نے کہیں نہ کہیں وہاں سے لی، ورنہ آپ اس میں تو اور بھی لوگ شامل کر سکتے ہیں، لیکن وہ میرے ذہن میں چونکہ وہ مباحث شروع میں یہی آئے، تو اب راشد جو آپ کی جدید نظم ہے، تو آپ راشد کا اور میرا جی کا نام لیے بغیر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آپ کو فیض کا نام لیے تو فیض جو ہے ترکیب پسند ایک فکر کے تھے، اور انہوں نے جدید نظم کا وہ رخ دیا جس میں ایک فکر بھی ساتھ ہے اور ساتھ جذبہ بھی موجود ہے، اور کیا اس کو انہوں نے اس کو لطیف کر کے اپنے مصروں کو. یہ معجزہ اور بھی کہیں ہوا کہ راشد 1952 میں پاکستان سے چلے گئے اور اکتوبر 75 میں غالباً انتقال ہوا ہے. اتنا عرصہ ایک شخص ملک سے باہر رہے اور وہ اپنے ملک کی شاعری پہ اس طرح اثر انداز ہوا ہو. میرا خیال ہے نہیں ہوا، جیسے یہ راشد بڑا مشکل، بڑے لوگ مارے گئے، بلکہ مثلاً آپ ساقی فاروقی دیکھ لیں، ساقی فاروقی بہت اچھا لکھنے والے ہیں، ساقی فاروقی کے پاس کم از کم 8-10 نظمیں ایسی ایسی ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ذکر ہوتا ان کا ادبی حلقوں میں، وہ اس لیے کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے، اور یہاں ہوتے تو شاید وہ انداز نہیں ہو پائے یہاں کی روایت سے، یہاں کے نئے لکھنے والوں سے اس طرح سے. لیکن ایک اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشد جڑے رہے، یہاں چھپتے رہے، کتابیں انہوں نے وہاں سے اہتمام سے یہاں بھیجی، اور یہاں انہوں نے کتابیں ان کی چھپی. تو ایران میں بھی رہے جب، تو بھی انہوں نے وہ رابطے میں رہے، انہوں نے وہاں کے جو جدید شاعر تھے ان کو ترجمہ کیا، اور ترجمہ کر کے تو وہ ایک ان کا تحرک جو ہے اس سوسائٹی کے اندر، اس کے اندر وہ رہا، توانائی تھی نا، توانائی تھی، اور وہ انہوں نے ماضی کو یا روایتی نظم کو بڑی شدت سے جھٹکا ہے ایک، اور اسے رد کیا ہے ایک، حتیٰ کہ غزل پہلے آپ بنایا بھی ہے، ہاں اس کو ایسے بنایا نہیں ہے، ہے پھر کہ اس کو نیا مروا بنایا ہے، اس کو تباہ نئے کر سر سے دیا. بنایا ہے. اور یہ جو کام ہے ظاہر ہے اس کو آپ کیسے بھولیں گے پھر ان کو، اس نے ایک نقش قائم کیا. حمید بھائی، آپ سے تنازعات کی فہرست طویل ہے، اور اس نشست کا دورانیہ طے ہے. شکر گزار ہوں اپنی ذاتی طور پہ بھی، اور پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے بھی، اور ہماری ٹیم. لیکن آپ سے ایک نشست اور ہونا ہے، ٹھیک ہے سرکار؟ کیونکہ ابھی جو کام آپ کا، اس کی وسعت اور اس کی رینج ایسی ہے کہ وہ 40-45 منٹ کی تنگنائی میں اسے کیسے سمیٹا جائے. آپ کو بے حد شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھی پہلی نشست ہماری محمد حمید شاہد صاحب کے ساتھ، جو ہمارے ملک میں بہت اچھے افسانہ نگار، ناول نگار، نقاد، اور جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے مطبوعہ لفظ سے وابستگی، لفظ کے ذریعے انسانوں سے تعلق پیدا کرنے کی ریاضت، اس میں بہت مقام رکھتے ہیں. یہ ہماری پہلی نشست تھی. ہم دوسری نشست کے ساتھ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.